मगर तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करनी शुरू की, इसलिए तुम लोग गलत रास्ते पर हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, मेरे दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हमारे बाप दादा और परदादा अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर थे जो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। हम सब पर अल्लाह का फजल है, लेकिन बहुत से लोग शुक्र नहीं करते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियों को तबलीग करते थे, इन्हें नेकी की बातें बताया करते थे। कैदियों के दिलों पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातों का बहुत असर हुआ। दोनों कैदी अल्लाह पर ईमान ले आए और कहा कि अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर तुम्हारे बाप दादा की दीन पर ईमान लाते हैं। फिर दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने जो ख्वाब देखा है इसकी ताबीर भी बता दें, आप जो कुछ बताएंगे वही सच होगा। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिसने ख्वाब में देखा कि शराब पिला रहा है वो अपने आका को शराब पिलाएगा, और जिसके सर पर रोटियां थीं वो परिंदे रोटियां खा रहे थे, वो सूली पर चढ़ेगा। आप अलैहिस्सलाम ने बच्चा को शराब पिलाने वाले से कहा कि जब तू रिहा होकर बच्चा के पास मुलाजिम होगा और शराब पिलाएगा तो इस वक्त बच्चा से मेरी सिफारिश करना कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे रिहा कर दे। जब वो शख्स गया तो यूसुफ ने जो कुछ कहा था सब भूल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी मुद्दत तक जेल ही में करदा गुनाह की सज़ा काटते रहे और बेजारों मददगार थे। रिहाई की कोई उम्मीद नहीं थी। वो जेल में कैदियों को दीन की राह दिखाते रहे। अल्लाह की याद तो इनका मामूल था। एक रोज़ बादशाह ने अपने मुसाहिबों को और वज़ीरों को कहा कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है, अगर तुम में से कोई तबीर बता सकता है तो मुझसे कहे। मुसाहिबों ने बादशाह से कहा कि आप अपना ख्वाब बयान करें, हो सकता है कि हम में से कोई ताबीर बता दे। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गाय को खा रही हैं। अनाज की 7 बेलें हरी और ताज़ा थीं और 7 सूखी बेलें थीं, लेकिन सूखी बेलें हरी बेलें खा रही थीं। दुबली गायें किस तरह मोटी गायें खा सकती हैं? हरी बेलों को सूखी बेलें किस तरह खा रही थीं? इसका क्या मतलब है? मुसाहिबों ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासिर हैं। ये बातें बच्चा को शराब लाने वाले तक पहुंच गईं। इसने सुना तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें याद आ गईं। इसने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं। वो जेल में हैं और सज़ा काट रहे हैं। बादशाह को शराब पिलाने वाले खादिम ने कहा कि आप मुझे यूसुफ के पास भेज दीजिए, मैं इसे ताबीर मालूम करके आऊँगा। बादशाह ने इसे इजाज़त दे दी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। इसने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। 7 गायें दुबली हैं, वो 7 मोटी गायें खा रही हैं। 7 सूखी बेलें हरी और ताज़ा बेलें खा रही हैं। ऐ यूसुफ, इस ख्वाब की ताबीर बता दो। तुम नेक और सच्चे हो। तुम जो कुछ बताओगे मैं बादशाह से जाकर कहूँगा। हो सकता है बादशाह तुम पर रहम करे और कैद खाने से निजात दे दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क में 7 बरस तक खूब अनाज और फल होगा। आने वाले 7 साल अच्छे नहीं होंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, कैद पड़ जाएगा। अभी 7 साल के अंदर जो अनाज होगा खाने के साथ साथ बचा कर भी रखना होगा। बचा हुआ अनाज कैद के ज़माने में काम आएगा। अनाज बचा कर ना रखा तो लोग भूखे मर जाएंगे, और ये अनाज बेलों में ही रखना होगा ताकि खराब ना हो। चनाचे पहले 7 साल अच्छे रहेंगे। इस दौरान ये फ़ायदा होगा कि खूब बारिश होगी, ज़मीन ज़रखेज़ होगी, अनाज बहुत पैदा होगा। जब हादम ने यूसुफ की कही हुई बातें बादशाह को बता दी तो बादशाह सोच में पड़ गया और कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं कैद से आज़ाद करना चाहता हूँ। यूसुफ को मेरे पास लाओ ताकि मैं मज़ीद बातें मालूम कर सकूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ज़हीन और नेक शख्स मालूम होता है। जब खादिम यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बादशाह का पैगाम दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, मैं इंसाफ चाहता हूँ। आखिर मुझे कैद में किस जुर्म की बर्दाश्त में डाला गया? और ज़ुलेखा के बारे में बताया कि इसने अपने करीब बुलाने की बहुत कोशिश की, बहुत फुसलाया, बहुत धमकाया, लेकिन मैंने इसके जाल में फंसने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचाया।
زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں۔ بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کے میں بے گناہ اور پاک ہوں۔ میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب لانے والے خادم نے یوسف کی زبانی باتیں سنی، جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل سبب معلوم ہو جائے۔ زلیخا نے بادشاہ سے سچ سچ باتیں بتا دیں اور کہا کہ میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر یوسف علیہ السلام مجھ سے بچ کر نکل گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک باز ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا خوبرو جوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بےخودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یوسف انسان نہیں فرشتہ ہے۔ یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیوں کے کاٹنے کا سبب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ میں اسے اپنے خاص مصائبوں میں جگہ دوں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا کہ میں تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا۔ آپ عزت والے ہیں۔ میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سالوں میں قحط پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ غلہ کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا اسے بچا کر رکھا۔ جب دوسرے 7 برسوں میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذخیرہ سے لوگوں کو اناج فراہم کیا۔ ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے۔ وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنجامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنجامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا ہی حصہ دوں گا، یہاں بھی غلہ کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ آنے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنجامین کا حصہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنجامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول کی۔ جب وہ غلہ لے کر ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلہ کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلہ کے عوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر گھر پہنچے۔ غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر بیتی تھی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنجامین کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ باپ نے کہا تم لوگ یوسف کو لے گئے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں، روتے روتے میری بنائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم میرے سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنجامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کا ذخیرہ کھولا تو
اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلہ کے عوض دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت آ گیا۔ آپ بنجامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنجامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنجامین کے پیچھے پڑ گئے۔ بیٹوں نے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنجامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا اگر تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنجامین کی حفاظت بجا لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنجامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازہ سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنجامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنجامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ ستیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنجامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو غلہ دیا۔ بنجامین کے حصے میں جو غلہ آیا اس غلہ میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملے ہم سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمی نے تلاشی لی تو بنجامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، اب لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنجامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ تھا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنجامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، بنجامین کے بدلے ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنجامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں ممکن ہے کہ جرم کوئی کرے اور سزا کسی کو ملے؟ سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہے، اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنجامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا کیا اشر ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنجامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بنجامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنجامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنجامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بحال کر دیا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر پھر یہ لوگ مصر پہنچے۔
اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا اے عزیز مصر ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی تھی وہ ہم لے آئے ہیں، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے نظام کے لیے مجھے پورا اختیار دیا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے، یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر کہا یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتلا دیں۔ باپ خوش ہوئے اور کہا میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے بیٹو میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے، سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی، دلوں میں بغض و انا پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا میرے پروردگار تو نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار آخر میں مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔